अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त सिलहट में मौजूद हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच कल खेला जा रहा है और आज यहाँ पर एक बारिश का बड़ा ज़बरदस्त स्पेल हुआ, जिसके बायस बांग्लादेश की प्रैक्टिस भी मुतासर हुई और पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी मुतासर हुई और पाकिस्तान ने इंडोर प्रैक्टिस की है। आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान कल किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। तो यहाँ सिलेट के अंदर से खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान कल बाबर आजम को प्लेइंग 11 में शामिल करने जा रहा है और जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में बिठाने के बारे में ऑलमोस्ट फैसला किया हुआ है, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। उनका नाम है इमामुल हक। कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि सिलेक्शन कमेटी और जो टीम मैनेजमेंट है, जो टूर कमेटी है, वो ये सोच रही है कि सऊद शकील की क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है पिछले एक साल से टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और सऊद शकील को बेंच पर बिठाने के बारे में डिस्कशन हुई थी। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए उसको उसका नंबर भी देना होता है कि हमने अगर बाबर आजम को खिलाना है तो बाबर आजम को उसके नंबर 4 के ऊपर खिलाना है। तो सऊद शकील और बाबर आजम की जो रिप्लेसमेंट थी वो बन नहीं रही थी, क्योंकि सऊद शकील अगर ड्रॉप होते तो फिर उस नंबर पे नंबर 5 के ऊपर किसने खेलना था, या नंबर 6 के ऊपर समटाइम सऊद खेलते हैं, आगा पहले आते हैं या सऊद पहले आ जाते हैं। तो वो एक मसला टीम मैनेजमेंट के लिए था। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि ओपनिंग स्लॉट के ऊपर इमामुल हक को बेंच पे बिठा दिया जाए और शान मसूद से और अजान अवैस से ओपनिंग कराई जाए, और नंबर 3 के ऊपर अब्दुल्ला फजल जो हैं वो अपने उसी नंबर पे बैटिंग करें जिस नंबर पे उन्होंने ढाका में बैटिंग की थी। तो नंबर 4 के ऊपर फिर बाबर आजम बैटिंग पे आएंगे, नंबर 5 के ऊपर सऊद शकील, ऑब्वियसली नंबर 6 के ऊपर जो है वो फिर सलमान अली आगा साहब बैटिंग करेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कम्बिनेशन जो है वो बनाने का फैसला हुआ है। इसलिए इमामुल हक को अब पाकिस्तान ने ड्रॉप करने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि ग्रीन टॉप विकेट एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम को यहाँ सिलेट के अंदर भी मिलने जा रहा है। तकरीबन अगले 5 दिन तक बारिश है। 2 घंटे का खेल हो, 4 घंटे का खेल हो, कम से कम हर रोज़ एक सेशन मुतासर ज़रूर होना है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट जो है वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में तब्दीली किए बगैर ही मैदान में उतरे। कल तक ये इत्तलात थी कि पाकिस्तान शायद 3 तब्दीलियां कर सकता है, लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट को क्या ऐसा नज़र आ रहा है। अब तक की जो इत्तला है कि वो एक तब्दीली इमाम को रिप्लेस करेंगे बाबर आजम, और रिजवान जो हैं उनको भी एक और लाइफ लाइन देने का फैसला हुआ है। हेड कोच सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे यकीन है कि मैं एक विकेट कीपर होने के नाते जो रिजवान से गलतियां हुई हैं मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। तो लिहाजा फॉर्मेट चेंज जब होता है तो विकेट कीपर बैट्समैन को परेशानी होती है। तो ये उन्होंने रीज़न दी कि फॉर्मेट चेंज जब होता है तो प्रॉब्लम होती है किसी भी विकेट कीपर को। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे यकीन है कि रिजवान ना सिर्फ अगले मैच में अच्छी विकेट कीपिंग करेगा बल्कि अगले मैच के अंदर अच्छी बैटिंग भी करेगा। अब मुश्किल वक्त में सरफराज ने रिजवान को अंडरस्टैंड किया है। एक विकेट कीपर ही विकेट कीपर का दर्द महसूस कर सकता है। पहले तो सुनते थे कि कोई औरत ही औरत का दर्द महसूस कर सकती है, अब एक विकेट कीपर ही विकेट कीपर का दर्द महसूस कर सकता है। तो सरफराज साहब ने रिजवान साहब को एक और चांस देने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है और रिजवान साहब कल की प्लेइंग 11 के अंदर हिस्सा हैं। अब बात आ जाती है कि खुर्रम शहजाद को खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। मैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के ऊपर हैरान हूं। इन्होंने पहले मैच के अंदर भी खुर्रम शहजाद डिजर्व करता था पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना, लेकिन खुर्रम को पहले मैच में भी चांस नहीं दिया गया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि मैं सिलेट के अंदर मौजूद हूं, जो भी डेवलपमेंट होती है, जो मीटिंग होती है, साहब ज़रा एक रिपोर्टर होने के नाते आपकी ये कोशिश होती है कि आप जो है ना एक्सक्लूसिव खबर तक पहुँचें। तो भाई साहब आप लोगों के लिए यहाँ से अपडेट ये है कि हसन अली भी खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे। ऑब्वियसली मोहम्मद अब्बास के बारे में कोई डिबेट नहीं हो रही थी। कल तक ये डिबेट थी कि शाहीन को बिठाया जाए और खुर्रम शहजाद को मौका दिया जाए क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और अब जो है
وہ یہ سلٹ کے سرسبز و شاداب جو میدان ہیں، ان میدانوں سے جناب یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ نو سر، ہم آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹ ٹیم ہے جو کوئی ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں تو پھر ہم اپنی بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو اب ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں، نہ شہین کو بٹھایا جا رہا ہے، نہ رضوان کو بٹھایا جا رہا ہے، نہ حسن علی کو بٹھایا جا رہا ہے، نہ سعود شکیل کو بٹھایا جا رہا ہے، اور نہ نعمان علی کو بٹھایا جا رہا ہے ساجد خان کو کھلانے کے لیے۔ تو ایک تبدیلی پاکستان اس ٹیسٹ میچ کے اندر کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ ہے امام کو بٹھا کے بابر اعظم کو میدان پہ اتارنے کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے۔ خرم شہزاد ڈیزرو کرتا ہے اسی بنگلہ دیش کے خلاف پنڈی کے اندر جو 2 ٹیسٹ میچز ہم نے ہارے تھے، اور ایک طرح سے ایک ٹیسٹ نیشن ہونے کے ناطے ہماری شرمندگی ہوئی تھی، اس میں سب سے زیادہ جو آؤٹ تھے وہ خرم شہزاد کے تھے۔ خرم شہزاد اس طرح کے گرین ٹاپ ٹریک کے اوپر آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ دونوں بہت بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ 2023 میں جب پاکستان نے آسٹریلیا کا دورہ کیا، تینوں ٹیسٹ میچز ہم ہارے تھے، وہاں پر بھی خرم نے سب سے اچھی بولنگ کی تھی یا میر حمزہ نے کی تھی۔ میر حمزہ کو ہم گھر چھوڑ آئے اور خرم کو ہم ساتھ لائے ہوئے ہیں، لیکن خرم کو دوسرا ٹیسٹ میچ دینے کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ شاہین کو یا حسن کو بٹھانے کے بارے میں سوچ لے۔ ٹاس کے وقت یہ کچھ فیصلہ کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق بھائی صاحب شاہین بھی کھیلے گا، حسن بھی کھیلے گا، عباس اوبیسلی کھیلیں گے، اور نعمان بھی کھیلے گا۔ تو یہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ، کیونکہ اب دیکھیں نا، میں تو ایک رپورٹر ہوں، میں کیا جانتا ہوں کرکٹ کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتا نا، نہ میں جو ہے نا وہ اندر کبھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلی، نہ میں ڈریسنگ روم کا ماحول سمجھتا ہوں، نہ ہمیں وکٹ ریڈ کرنا آتا ہے، نہ ہمیں کنڈیشن کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ ہم رپورٹرز تو بس ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رپورٹر ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں، ہماری باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ جو گیم کو سمجھتے ہیں، جو گیم کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے گیم کو لے کے آگے بڑھنا ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، ان کا ہر فیصلہ پاکستان ٹیم کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ ڈھاکہ کے اندر میر پور میں پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کے ہم نے گرین ٹاپ وکٹ دیکھا، ہم نے کہا ہم بولنگ کروانے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا وہاں پہ؟ 2 وکٹیں ارلی گرا کے اس کے بعد مومن الحق کی اور نجم الشانتو کی ایسی بڑی پارٹنرشپ ہوئی کہ اس نے ہمارے 14 طبق روشن کر دیے، اور ہم 413 رنز پہلی اننگز میں کھا گئے۔ جب خود بیٹنگ کے لیے آئے تو 413 ہم پورے نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے بیٹنگ کی، انہوں نے ہمیں 268 رنز کا ٹارگٹ دیا، اور ہم 2 سیشنز کے اندر آؤٹ ہو گئے، بلکہ ابھی آخری سیشن کا وقت پڑا ہوا تھا اور ہم آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت بھی پلینگ 11 غلط، 11 جو منتخب کیے ان کے اندر بھی بہتر فیصلے ہو سکتے تھے، اور جو ٹاس جیت کے جو ہم نے کنڈیشن کو دیکھ کے جو ڈیسیژن لیا تھا وہ بھی ہمیں الٹا پڑ گیا۔ سو بھائی صاحب، پاکستان ٹیم مینجمنٹ صاف ظاہر ہے، اب ہم رپورٹرز تو کچھ جانتے نہیں ہیں گیم کے بارے میں، ہم تو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں نا۔ سو ہمارے کہنے نہ کہنے سے جو ہے نا وہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا، لیکن میرا دل یہ مانتا ہے کہ خرم شہزاد ڈیزرو کرتا ہے پلینگ 11 میں ہونا، اور امام الحق کو کس بیس کے اوپر ہم ڈراپ کر رہے ہیں؟ ایک اننگز، دوسری اننگز میں لنچ سے پہلے وہ لڑکا آؤٹ ہو گیا، کیا آپ کے باقی نہیں 7 آؤٹ ہوئے؟ سعود شکیل صاحب، سلمان علی آغا، کپتان شان مسعود۔ میرے بس میں ہونا، ایمانداری سے اگر پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 بنانی ہونا تو کل کے میچ میں ڈراپ ہونا کپتان کا بنتا ہے، بابر اعظم آ جائے، آپ اپنی اوپننگ جوڑی۔ پہلی اننگز کے اندر 100 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی آپ کے اوپننگ سٹینڈ کے اوپر، امام الحق کی اور اذان اویس کی، ایک نے 50 پلس کیا، ایک نے 100 پلس کیا، اور آپ اس لڑکے کو ڈراپ کرنے جا رہے ہو اس بیس کے اوپر، کیونکہ بابر اعظم صاحب کا نمبر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ بابر اعظم صاحب نمبر 4 پہ ہی کھیلیں گے، تو بابر اعظم صاحب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے شان مسعود کو بطور اوپنر اور بابر اعظم صاحب نمبر 4 پہ کھیلیں گے، تو لہٰذا امام کی قربانی دے دیتے ہیں۔ سعود شکیل کو یا سلمان علی آغا کو ڈراپ ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی پیٹرن میں چلنا ہوتا ہے، تو وہ جو پیٹرن ہے ہمارا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے بھائی جان، یہی تباہی ہم نے اپنی چیمپئنز ٹرافی میں کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہم ون ڈے سیریز کھیلنے گئے،
اس سے پہلے ہم آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت کے آ رہے تھے. 28 سال بعد آسٹریلیا کی سرزمین کے اوپر ہم ون ڈے سیریز ہرا کے آئے. ایک سائم ایوب ساؤتھ افریقہ میں فیلڈنگ کے دوران انجرڈ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پاکستان کی ٹیم کا ایسا نقشہ تبدیل کیا کہ بابر اعظم کو ہم نے بطور اوپنر میدان میں اتار دیا, اور ہم نے ایک ریگولر اوپنر فخر زمان رکھا جو کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف انجرڈ ہوا. تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس جو امام ہم نے ڈراپ کیا ہوا تھا, ایک اوپنر کے ساتھ ہم کھیلے تھے, ہم نے بابر کو اوپننگ کروا دی, اور ہم اس امام کو لے کے انڈیا کے ساتھ دبئی میں میچ کھیلنے چلے گئے. اور انڈیا 4 سپنرز کے ساتھ آیا اور ہم لوگ 4 پیسرز کے ساتھ گئے. سو بنی بنائی ٹیم جو آسٹریلیا میں جیت کے آئی, جو ساؤتھ افریقہ میں اچھا کر کے آئی, اس کا چیمپئنز ٹرافی میں ایک سائم ایوب کے انجرڈ ہونے سے ہم نے بیڑا غرق کر دیا, اور ہم 4 دن میں چیمپئنز ٹرافی اپنے گھر میں ہو رہی تھی, 28 سال بعد ہوسٹ کر رہے تھے, ہم 4 دن میں تتر بتر ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے, ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گئے تھے. سو اس بار بھی یہی ہونے جا رہا ہے. بابر اعظم کا نمبر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے بابر نمبر 4 پہ کھیلے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ٹیسٹ بیٹسمین سیٹ ہو اس کو اس کے نمبر پہ کھلانا چاہیے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو کیا شان مسعود جو ہیں 13 سال سے یا اوپنر کھیلتے ہیں یا 1 ڈاؤن کھیلتے ہیں یا 2 ڈاؤن کھیلتے ہیں. یہاں پر بھی عبداللہ فضل 1 ڈاؤن ہے, شان مسعود 2 ڈاؤن ہے, نمبر 4 کے اوپر ہے. تو جو لڑکا 13 سال سے کیپٹن پاکستان ٹیم کا 4-5 سال سے ہے, 13 سال سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے, جس کا 30 کا سٹرائک 30 کا رن اور 30 کا اس کا رن ریٹ ہے, اس کا سکور کرنے کا بھائی جان کی اوسط ہی 30 رنز کی ہے, اس کو ہم سعود شکیل کو ریپلیس کر کے ہم نہیں کھلا سکتے ہیں, یا اس کو ہم آگا کو کہیں اوپر آ جا, شان کو ہم نیچے جا کے کھلا دیں, ہم نہیں کھلا سکتے ہیں. ایڈم گلکرسٹ کتنا بڑا بیٹسمین تھا, یا سارو گنگولی کتنا بڑا بیٹسمین تھا, وہ 5ویں اور 6ٹھے کے اوپر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بیٹنگ کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر کے 4 یا 3 نمبر یا 5 نمبر خراب نہ ہوں, اور انہوں نے میچز جتوا کے دیے اپنی ٹیموں کے لیے. بٹ ہمارا کپتان قربانی دینے کے لیے نہیں ہے بھائی, وہ قربانی لینے کے لیے ہے. اور اس بھائی صاحب نے 15 ٹیسٹ میچز میں اب تک پاکستان کی کپتانی کی ہے, 11 ہارے ہیں, 4 جیتے ہیں, ایک بھی ڈرا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. سو اس کو ہم کل اوپنر کھلا رہے ہیں, امام کو ہم بینچ پہ بٹھا رہے ہیں, بابر کو نمبر 4 پہ کھلا رہے ہیں, سعود بھی اپنی جگہ پہ, اور دوسرا جو سلمان علی آغا ہیں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر, اور نہ ہی ہم خرم شہزاد کو پلینگ 11 میں شامل کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں. نہ ہم شہین کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم حسن علی کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ تے خیر صلاح. اوور کاسٹ کنڈیشن ہے, مسلسل بارش ہونی ہے, جو 2-4 گھنٹے کا کھیل ہونا ہے. آئی وش کہ یہ پاسبلٹی ہے اس ٹیسٹ میچ کی ڈرا ہونے کی, آئی وش کہ جو بھرم ہمارا باقی ہے وہ ہمارا بچا رہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں, ڈھاکہ ٹیسٹ کے اندر سلو اوور ریٹ کے اوپر پاکستان کو پینلٹیز بھی پڑی ہے, 40% میچ فیس کا جرمانہ بھی پڑا ہے, اور ساتھ پاکستان کے 8 پوائنٹس بھی کاٹ دیے گئے ہیں. 8 پوائنٹس کاٹ دیے گئے ہیں پاکستان کے. آپ کو مبارک ہو بھائی صاحب ایسی کپتانی, آپ کو مبارک ہو ایسی پلینگ 11. ہمارے تو دل جلے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی گیم ہے جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑوں نے, یہاں ٹیم مینجمنٹ, یہاں پہ ٹور سلیکشن کمیٹی, ان سب کو فیصلے دیے ہوئے. اب کیا ہر بات کے اندر چیئرمین ٹیمیں سلیکٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, انہوں نے ان کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے, بنا کے دیا. جیسے مائک ہیسن نے T20 ورلڈ کپ سری لنکا کے اندر نسیم کو بھی بینچ پہ بٹھائے رکھا, فخر کو بھی بینچ پہ بٹھائے رکھا, اور ڈراپ کیا تو ابرار احمد کو جا کے ڈراپ کیا, اور تتر بتر ہو کے ہم گھر آ گئے واپس. سو اس بار بھی یہاں پر بھی مجھے کوئی ایسے آثار لگ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ٹاس سے پہلے کیا فیصلے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.